देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, वतन अजीज में तवील अरसे से अच्छी खबरें सुनने में नहीं आ रही हैं। हर एक तबका फिक्र अपने मसाइल और मुश्किलात में घिरा हुआ दिखाई देता है। मुआशरे से कुव्वत बर्दाश्त खत्म होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि खत्म हो चुकी है। हर शख्स अपने तौर पर हक बजानिब है। खास तौर पर सियासी जमातों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ तो सिक्का ही उस पार्टी रुकन का चलता है जो आए रोज मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर एक ना एक बयान जारी करता है। मगर जब वो मामला उसके बरक्स यूं हो जाए कि अपनी ही जमात के लोग खुलेआम जमात के ऊपर बयानात देना शुरू कर दें, तो फिर इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पार्टी के अंदर कितनी पार्टियां चल रही हैं। गुज़िश्ता दिनों सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पार्लियामेंट में पीडीएम की हुकूमत के हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। और ये जो है इक्तदार की कश्मकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चलें। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। यू कैन सी इट वेरी वेल। मगर दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें उनका कुछ भी हाथ हो। साबका हुकूमत के दौर में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालकर भी इस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती थी। अब जबकि वो खुद हुकूमत में है, तब मुल्क को दरपेश तमाम तर मसाइल की जिम्मेदार वही हुकूमत को करार दे रही है। कल मुल्तान के अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बढ़ती महंगाई को तो तस्लीम कर लिया, मगर जिम्मेदारी फिर भी साबिक हुकूमत पर डालकर बरी जिम्मा हो गई। खान साहब को ही हर चीज का जिम्मेदार करार दिया। क्या कहा ये आपको भी सुनवा देते हैं। अल्लाह को गवाह बना के कहती हूं कि दिल में शदीद तकलीफ है कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे शदीद तकलीफ है इस बात की। मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको भी पता है, मुल्तान को भी पता है और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है कि ये महंगाई किसकी अता की हुई है। जी नाज़रीन, और अगर इस मुल्क में झूठ बोलने और गलत बयानी पर सजाएं मिलना शुरू हो जाएं तो आवाम के ख्याल में शायद ही कोई सियासतदान नजर आए जो बाकी बचे, क्योंकि जोश खिताबत में जो दावे सियासी खिलाड़ी जलसों में करते नजर आते हैं, आवाम के मैदान में करते नजर आते हैं, उसका अशर अशीर भी आवाम को नसीब नहीं होता। इसकी मिसालें आए रोज हमारे सामने पेश आती रहती हैं, लेकिन क्या कहा जाए इस बारे में कि खुद सियासतदान भी झूठ और गलत बयानी के खिलाफ कोई कानून की हिमायत में सामने नहीं आते। आज मरियम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये मुतालबा किया कि झूठ और गलत बयानी पर मुफाखसे होने चाहिए। वो क्या मुतालबा कर रही थी, आइए वो भी सुन लेते हैं। वहां पर भी झूठ इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि मैं अपने बारे में कोई चीज देख रही होती हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि ये मेरे बारे में स्टेटमेंट्स चल रही हैं, ये कहाँ से आए, और जराए लिखा होता है आगे, क्योंकि जब झूठ बोलना होता है तो आगे जराए लिखा होता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जिसका जो दिल करता है वो बात करता है और उसके ऊपर उसकी कोई ना पकड़ है ना पूछ है। तो जो आपके डेफेमेशन लॉज हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। सच बोला है तो जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन झूठ की पकड़ भी होनी चाहिए। और ये सोशल मीडिया के लिए भी है, ये प्रिंट मीडिया के लिए भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है और ये सियासतदानों के लिए भी है
कि एक दूसरे पर आप इस तरह खड़े होकर गन नहीं उछाल सकते। बिल्कुल, इस मुल्क में हाथियों की लड़ाई में अवाम की जो दुर्गत नाज़रीन बढ़ रही है इस वक्त, या तो अल्लाह बेहतर जानता है या खुद अवाम ही बेहतर तरीके से इस बात को समझ रहे हैं, और बाकी सबके लिए तो सब अच्छा है। मगर सवाल यह है कि कब तक अच्छा बना रहेगा। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान के बाद तैयारी भी शुरू कर दी है। आज भी वो अपने खिताब में इसी हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहा ये वो भी सुन लेते हैं। हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है, और इसकी चंद दिनों के अंदर होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप अपनी जो रज़ाकार हैं वो सामने आएँ, और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी तहरीक है, इससे हम वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी भी देगा, और हकीकी आज़ादी का मतलब हकीकी जमहूरियत वो भी देगा, और वो इंशाअल्लाह वही एक पाकिस्तान को एक वो जमहूरियत जिधर रूल ऑफ लॉ है, जिधर कानून की हुक्मरानी है, वो ही पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला भी तैयार बैठे हैं। वो कल मुल्तान में जलसे से खिताब में इमरान खान को कह रहे थे कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, हम तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां तुमने हमें रखा था। मजीद क्या कहा ये वो भी सुन लेते हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब तुमने ये कहा है कि तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। दूसरी तरफ एक तरफ दहशतगर्दी पर एपीसी की बाकायदा दावत का मामला है और उस पर बुलाना है इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ वजीर दाखिला इस तरह की बातें कर रहे हैं और एक तरफ से एपीसी की वजीर आजम दावत देने की बात करते हैं। इसी हवाले से दहशतगर्दी पर एपीसी की बाकायदा दावत मिली तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे, फवाद चौधरी ने कहा। लेकिन साथ ही परवेज खटक ने कहा कि एपीसी की दावत देनी है तो लिख कर दें, फोन पर दावत देना कोई तरीकेकार नहीं है। साथ ही फिर भी वजीर दाखिला दूसरी तरफ इल्जामात लगाते रहे कि साबिक हुकूमत पर 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और फैज हमीद इमरान खान की सहूलत कारी करते रहे हैं और इसी तरह के इल्जामात उन्होंने दीगर भी लगाए हैं। और जिस तरह से सेल की बात करें वो तो आपके सामने ही है। इसी सब पर बात करूंगी, बट बिफोर जरूरी है हमारा आपका हम सबका अपना मुस्लिम ब्रदर मुल्क तुर्की, जहां पर तुर्किया और शाम में जलजिला आया है बड़ा खतरनाक कल, और अनफॉर्चुनेटली बहुत तबाही हुई है जहां बहक अफराद की तादाद 1200 से जायद हो गई है और इमरजेंसी भी नाफिज है। तो आज इस प्रोग्राम के आगाज में इस दुआ के साथ के रब ताला जितने भी लोग वहां पे जख्मी हैं या जाँ बहक हो गए हैं, उन जो जाँ बहक हो गए उन सबकी मगफिरत फरमाए, और जो जख्मी है उनके लिए दुआ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस कड़े और मुश्किल वक्त में हम अपने तुर्किया के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट जी, आज मेरे साथ पैनल में मौजूद होंगे जी सबसे पहले गजाला सैफी साहिबा हैं तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से यासीन आजाद साहब हैं और जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा तज्जियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले गजाला सैफी साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। गजाला सैफी साहिबा, एक तरफ एपीसी की दावत का मामला है दहशतगर्दी के हवाले से और दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक का मामला है। आखिरकार आप लोग किस सिमत जाएंगे? एपीसी की दावत पे क्या वाकई जाएंगे हुकूमत के पास?
دیکھیے اے پی سی کی بہت شکریہ. ہیلو جی جی آواز آواز آ آ رہی رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. جی جی بالکل آ رہی ہے کلیئر. اچھا دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اے پی سی کی جو یہ کانفرنس بلانے والے ہیں 13 دھڑے تو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، ان کا حصہ ہے پی ڈی ایم کا، اور عمران خان کو یہ دعوت دے رہے ہیں. اور اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی سنسیئرٹی ہے ملک کے ساتھ وفا کرنے کی، وہ آپ کو ابھی پچھلے ہی 1-1.5 مہینے میں نظر آیا ہوگا. جس طرح سے انہوں نے سلوک کیا ہے ایکس پارلیمنٹیرین کا، جس طرح سے ان کے لاجز کے تالے توڑے ہیں، رات کے 2-2 بجے آ کے ان کے گھروں سے سامان پھینکا گیا ہے. حالانکہ لاجز جو ہیں وہ کسی کی میراث نہیں ہے، نہ میری میراث ہے، نہ کوئی اور جو آ کے رہے گا اس کی میراث ہے. یہ فیسیلیٹیشن ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. نوٹس بھیجنے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے لوگوں کے گھروں سے سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آئیے، بیٹھیے، پارلیمنٹ میں ہی ساری چیزیں حل ہوں گی. تو جو 46 پارلیمنٹیرینز نے جب فیصلہ کیا کہ ہم واپس آتے ہیں تو اس دن پارلیمنٹ ہاؤس بند کر دیا گیا اور ہر قسم کی رسائی گورنمنٹ کے ساتھ کلوز کر دی گئی، ممنون علاقہ قرار دے دیا گیا. ہم سڑکوں پہ بیٹھے رہے اور ہماری عزت جو تھی انہوں نے ہر طرح پامال کرنے کی کوشش کی. اب یہ تیسرا حربہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے دن بعد یہ کوئی نہ کوئی ایسا دانہ ڈالتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ لوگ سنسیئر ہیں. عوام کو یہ کان کھول کے سن لینا چاہیے اور آنکھیں کھول کے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بھیڑ کی کھال میں کتنے بڑے گیدڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جھوٹ بول کے اور آپ ہی کے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے یہ حربہ کھیلا ہے کہ جی عمران خان سے اے پی سی ہو اور اس میں ملاقات ہو اور بات ہو. اگر اس میں سنسیئرٹی ہے تو عمران خان صاحب ضرور بیٹھیں گے کیونکہ ان کو محبت ہے اپنے ملک سے اور ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے. مگر سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ اگر ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنا ہے تو ان کی جو اربوں 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 ڈالر، روپوں کی نہیں اربوں ڈالر کی جو جائیدادیں اور انویسٹمنٹ باہر ہیں ان کو لے کے پاکستان آئیں. پہلا ثبوت دیں کہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ بھی اس وقت ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں بیٹھے ہیں جن کے پاس جائیدادیں اربوں روپے کی باہر ہیں، وہ یہ لے کر آئیں واپس اور پاکستان سے اپنی محبت اور اپنی وفا کا اظہار کریں. اور روز ایک شخص آئے اور بتائے کہ ہم نے اتنے لاکھ ڈالر واپس منگائے، اتنے ارب ڈالر واپس منگائے، ہم نے اپنی پراپرٹی سیل کر کے پاکستان پہ انویسٹ کی. تب لوگ مانیں گے کہ یہ سنسیئر ہے ملک کے ساتھ. ورنہ ملک میں لوگ جو ہیں وہ ان سے انتہائی تکلیف میں بھی ہیں اور انتہائی متنفر بھی ہوئے ہیں ان سے. تو میرے خیال میں سنسیئرٹی آف ایفرٹ دکھانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. اگر وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا چاہتے ہیں، 13 تو ان کے پاس ہیں مگر ان سے بات نہیں بن رہی. عمران خان جب تک نہیں جڑے گا بات بنے گی نہیں. اور عمران خان کو جیسے ابھی رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں، اور میرے خیال میں اس سے ان کو تو فوراً گرفتار ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں 25 مئی کو تم آئے تو تمہارے سر لے کر تم آ رہے تھے تو ہم نے تمہارے سر کاٹ دیے، تمہاری آنکھوں میں ہم نے گیس بھر دی اور تمہیں ہم نے متنفر کیا، اپنے ہی دور کیا اپنے ہی ویژن سے. یہ ان کی یہ جو ان کی کرتب اور کارستانیاں ہیں ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لاکھوں عوام سڑک پہ صبح تک بیٹھے ہوئے تھے 25 مئی کی شام سے لے کر اور 26 مئی کی صبح تک. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 26 نومبر والے پہ تمہارے ساتھ کیا کیا، گولی چلائی تم لوگوں نے، زخمی کیا عمران خان کو، اس کی ٹانگوں کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی، اس کے دل پہ گولی چلانے کی کوشش کی. مگر تم جتنے بھی کوشش کر لو، ایک سب سے بڑی ہستی اس دنیا کو چلانے والی جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے وہ موجود ہے اور تمہاری ہر قسم کی حرکتیں جو ہیں ان کو ناکام بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عمران خان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک بندہ ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے. اس کے پاس کوئی آپ جیسی جائیدادیں نہیں ہیں، وہ چاہتا تو آپ سے ڈبل جائیدادیں اس کے پاس ہوتی. وہ لالچی نہیں ہے اور حدث کا مارا نہیں ہے.
اچھا، جہاں پر ایک یہ کنفیشن بھی ہے غزالہ سیفی صاحبہ، بھی آپ نے کہا بھی وہیں پہ جہاں یہ بات کر رہے ہیں اے پی سی میں دعوت دینے کی، تو کیا اے پی سی کی دعوت تبھی ایکسپٹ ہوگی جب وہ کسی ریٹن فارم میں آئے گی جیسے کہ خطک صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک وربلی کہہ دینا تو یہ تو بہت ساری چیزیں کہتے آ رہے ہیں، مختلف جلسوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں کی ہیں انہوں نے، اور وربل کہنا اور ایک اس کو صحیح طریقے سے لکھ کے اور فارملی آفیشیلی اس کو ڈرافٹ کر کے بھیجنا ایک اور چیز ہوتی ہے. اس میں سے ہی ان کی سیریسنس نظر آ رہی ہے کہ کتنے نان سیریس ہیں اس پوری ایپیسوڈ میں، جس میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی اس اے پی سی کے اندر آ کے بیٹھیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے آفیشلی مطلب دعوت نہیں آئی ہے اے پی سی کے لیے. اس ناٹ کو دیٹ اگر آئی میں نو ایسے آف. کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آفیشلی ابھی تک اے پی سی کی جو دعوت ہے مطلب ایک آفیشل نوٹ پر، وہ ابھی تک نہیں ملی ہے. وہ ابھی تک نہیں بھیجی ہے، اور ان کی اسی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے سنسیئر ہیں اور کتنے فرینڈلی ہیں اپنے ملک سے. دیکھیے عمران خان سے تو ان کو بغض ہے، نفرت ہے، اور ہر طرح کا یہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ بس اس کے طرف جو بولنے والے لوگ ہیں ان تک کی زبان بندی کی جا رہی ہے، ان تک کو بند کیا جا رہا ہے. شیخ رشید جیسے سینئر لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں. خدا کا خوف کرو بھائی. اور اس کے بعد آپ نے جناب فواد چودھری کو آپ نے ہتھکڑیاں پہنا دی، منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. آپ کے اندر اگر ذرا بھی پولیٹیکل سینس ہو تو آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس وقت موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، لوگوں سے ہم ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ جو یعنی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اس جذبے میں ہیں سرشار کہ پاکستان کو بچا لیں، کسی طرح پاکستان کی تحریم اور تقویم کی حفاظت ہو جائے، جو ان کو اس حکومت کی موجودگی میں ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے، صحیح ہے. میں دوسرے مہمان کی طرف بھی جاتی ہوں جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں اس وقت، جوائن کر چکے ہیں آلریڈی جی. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جنرل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اچھا جی، چلے میرے خیال سے دیر از سم گلچ، ٹیکنیکل گلچ جی. تو یہاں میں نے چونکہ ابھی ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے، بریک پہ بھی جاؤں گی. بریک پہ جاتی ہوں جی، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین، اور واپس جاؤں گی میں. جوائن کیا سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر. جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے، ایک طرف معیشت کا معاملہ ہے، ڈوبتی معیشت ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. دوسری طرف دہشت گردی بھی اس وقت سر اٹھائے یہاں گھوم رہی ہے. ایسی صورتحال میں آپ بریفلی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بتائیں کیا دیکھ رہے ہیں حالات کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنے مشکل حالات کیا اس سے پہلے پاکستان میں نظر آئے ہیں، اور اس طرح کے حالات آپ کو دیکھے ہیں؟ دیکھیے حالات تو پاکستان کے خراب ہوتے رہے ہیں. آپ 2007 میں چلے جائیے جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، اس وقت بھی پاکستان مالی طور پر اتنا مستحکم نہیں تھا، لیکن سیاسی قوتیں یکجہت تھیں اور فیصلے ہوئے کام ہوا اس کے اوپر. اس سے پہلے آپ چلے جائیے 71 کا بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن ایک سیاسی کنسنسس پہ جب پہنچ گئے سارے جو اس وقت کی قوتیں تھیں تو بات آگے چلی، پاکستان بہتر ہو گیا اس سے. اب ایشو بیسیکلی دیکھیں گے، جب آپ روٹ کاز دیکھتے ہیں کہ ایشوز کیا ہے پاکستان کے سب، پاکستان میں سیاسی ابتری ہے اپنے عروج پر ہے، اور آئین کی حکمرانی کی ہم بات تو کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کے جتنی وائلیشن اس وقت حکومتیں کر رہی ہیں، میرے خیال پہلے ہمیں کبھی دیکھنے میں آیا ہو اس میں. اب جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اکانومی تو آپ کی دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، اور جو ہم یہ بل اور پیکج کے لیے جس طریقے سے ناکوں سے لکیریں لگوائی جا رہی ہیں، اس کے بعد اب اکانومی تو سنبھلنے کا مطلب $1 بلین سے $2 بلین سے $3 بلین سے یہ آپ کے معاملات تو ٹھیک نہیں ہونے والے، جس کے تو بری حالات ہے آپ کی.
اس کے بعد دہشت گردی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ سارے جب آپ جمع کر کے دیکھتے ہیں اور آپ اس کے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھئی مسائل کا حل کیا ہوگا, سب سے بڑا اور سب سے اہم چیز ہے کہ مسائل کا حل تب ہوگا جب آپ کے جتنی بھی قوتیں ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے دوسری قوتیں ہیں, وہ کسی ایک کامن منیمم کامن ایجنڈے پہ یکجا ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل پروسیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک آپ انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہوگا, لیکن انتخابات سے ایک آپ کی بگڑنگ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کے حالات کے لیے آپ کو سے ڈیولپ کرنے پڑیں گے, چاہے وہ آپ کی اکانومی کو سنبھالنا ہے, چاہے آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج تو نہیں لڑتی, دہشت گردی کے خلاف جنگ کوئی بھی جنگ قوم لڑتی ہے. فوج اور جو ہمارے پولیس ہے جو بڑی قربانیاں دے رہے ہیں بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کی سب قربانیاں کوئی نہیں چھوڑائے, وہ سب تو آپ کے قوم کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں, ان کو استعمال کرنا تو قوم نے ہے. اور قوم منقسم ہوگی, سیاسی طور پر کسی ایک ایجنڈے پہ متفق نہیں ہوگی, تو پھر آپ کیسے اس کو ایک صحیح ڈائریکشن دے سکیں گے, کیسے آپ استعمال کر سکیں گے. تو ان سارے ترازوں میں جو آپ دیکھتے ہیں مسائل بڑے ہیں, حل بھی ہیں ان کے, لیکن کیا ہمیں اتنی قوت ہے کہ ہم اپنے جو بہت لمیٹڈ جو خدات کے دائرے ہیں ان سے باہر نکل کے پاکستان کی ہم بات کر سکیں, پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکیں. وہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں دیکھا آپ کی اوپینین میری اوپینین جو بھی ہو, لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. سر IMF کی یہ شرط رکھنا کہ تمام لوگ اپنے اثاثے ظاہر کریں, بیوروکریسی ہو گئی, اداروں کے لوگ ہو گئے, ایسی صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور یہ وہی باتیں ہیں جو ماضی کی حکومت اور موجودہ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت بھی کہتی تھی کہ ایک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے اور یکسر ہونی چاہیے, یہ اس طرح سے کہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اب وہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس سے ہم نے قرض لینا ہے, اور قرض کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے ملک کے اوپر قرض کا بورڈ ڈال رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں کے کیا اس وقت اثاثے ہیں, کیا سارے معاملات ہیں. تو یہ اس صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کیا اس پوزیشن میں ہوں گے لوگ؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے آئے ہیں اس ملک میں جو بھی چوری کرتا ہے, بڑے سے بڑا چور جو ہے وہ باہر گھوم رہا ہوتا ہے, اور ایک عام آدمی جو شاید 500 1000 2000 روپے کی چوری کرتا ہے وہ جیل میں اس وقت موجود ہوتا ہے. دیکھیے یہ سب حکومتی ترجمان ہی آپ سے بات کر رہے ہیں. سارے مسئلہ کیا ہے, انہوں نے بڑا سوال IMF نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ یہ جو نیب کے کیسز جو آپ لوگوں میں چل رہے تھے, نیب نے ترمیم کی ہیں جو ڈائریکٹلی منی لانڈرنگ کو تو لنک کرتے ہیں وہ ٹیررزم سے, ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ, جی اس پہ آپ جس کی وجہ سے تک چلنے کو گئے تیار تھے. نہیں ہے. جی ایشو یہ ہے کہ آپ جب یہ ہمیشہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کبھی اثاثے ظاہر کر دیں. دیکھیے میں الحمدللہ سینئر موسٹ رینک سے ریٹائر ہوا ہوں, جس دن میں بریگیڈیئر بنا ہوں اس دن سے لے کے جب تک میں ریٹائر ہوا ہوں اس کے بعد تک جو بھی میرے اثاثے تھے مجھے اثر ڈکلیئر کرنے پڑتے تھے. باقی سول میں بھی دخل یہ حالت ہے. ایشو یہ ہے کہ اثاثے تو آپ کے ڈکلیئر ہوتے ہیں, اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے اوپر ہم یہ بار بار یہ ملبہ گرا رہے ہیں اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جن کے اثاثے اپنی آمدن سے بے انتہا زیادہ ہیں اور جن کا پیسہ ملک سے باہر ہے وہ کون سے نافع ہیں, ان کے بارے میں اب IMF جو آپ سے پوچھتا ہے تو آپ ایک بڑے آسانی سے جی سب کے اثاثے ظاہر کرنے کا دلی مل جائے, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ جس طریقے سے پاکستان کی دولت, ٹھیک ہے جیسے بھی دولت بنائی ہوگا اس طرف رکھ دیجیے آپ, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی زعماء ہیں اور اس میں کچھ ہمارے بیوروکریسی بھی شامل ہے اور لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے پیسہ بنایا تو پاکستان میں انویسٹ جا کے باہر کر رہے ہیں. اگر وہی پیسہ پاکستان میں انویسٹ ہو جائے تو آپ پاکستان میں 150 200 300 فیکٹریاں اور لگی ہوں, کتنے لوگوں کو کام مل رہا ہو, کیسے حالات دیکھتے ہو آپ کے. تو ایشو جو IMF جس میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا, ہم اس طرف نہیں دیکھنا چاہتے, ہم ادھر دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو جہاں پہ ہماری طرف سے نظر ہٹ جائے اور لوگوں کا کسی اور طرف سے چلی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بھی میں جاننا چاہوں گی ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ایسی سچویشن میں سر, ابھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور ابھی میں نے شروعات میں جیسے سنوایا بھی تھا الیکشن کے بارے میں, سینٹر مشاہد حسین سید صاحب نے آج خود
حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے کس طرح سے حکومت پہ پی ڈی ایم پہ کرٹیسزم کیا ہے سینٹ میں کھڑے ہو کے, اور انہوں نے کہا الیکشنز ہونے چاہیے. یہ الیکشن ہونے کی جو بات ہے, جو ملک کی سلامتی کے ایک اسکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے یہ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو کیا حکومت کو خود آپ کو نظر, آپ اس کو کس طرح انالیسس کرتے ہیں اس کا, کہ کیا حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا, کیا وزیر خزانہ صاحب کو اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہے, کیا پارٹی کے بڑے عہدیداروں کو اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور الیکشن اس وقت اصل ضرورت ہے؟ دیکھیے, احساس ہونا ایک بات ہے, اس کو آپ دل سے تسلیم کرنا, اس کے حل میں یہ چیز شامل ہے, وہ مشکل کام ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے. ہمارے یہ پالیٹیشین ہیں, آپ گلی محلے کی سیاست سے زیادہ ان کی سوچ نہیں گے. 80 کے 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے یہ لوگ. مطلب یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی ہوش شخص جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت, سب یہی بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, آپ اکانومی کو کسی طریقے سے لے جا سکتے ہی نہیں ہیں. آپ جو مرضی کر لیں. تو یہ سب کو پتہ ہے, یہ سب جانتے ہیں, چاہے وزیر اعظم صاحب ہیں, چاہے وزیر خزانہ صاحب ہیں, چاہے وزیر خارجہ صاحب ہیں, لیکن ان کو الیکشن سوٹ اس لیے نہیں کرتا. یہ الیکشن کریں گے, اب تک تو ان کا خیال تھا کہ جتنے کیسز تو ختم کرا لیے ہیں, میرے خیال اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کا اس کو وہ لے کے جانا چاہتے ہیں, اور کچھ کیسز چند احتساب کرائے گے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی ایک معجزہ ہو جائے گا اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں چل پڑیں گی, ہم اس کی بنا پر الیکشن میں جا سکتے ہیں. ایسا تو ہوگا نہیں. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. حالات آپ کے دن دن اور بگڑیں گے. آپ کی جب یہ زرعی آؤٹ پٹ کی طرف آپ آئیں گے, ایگریکلچر جو آپ کی ملک کی اکانومی کی بیک بون ہے, اب بھی ملک کو سسٹین اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو ابھی تک شارٹیجز تو ہیں لیکن کرائسس لیول تک نہیں پہنچی, وہ پہنچتی جا رہی ہیں آپ کی. جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کروا کے الیکشن کے بعد کی صورتحال بیٹھ کے بات چیت کریں. ان کو سنبھالنے کے لیے آپ 3-4-5 پوائنٹ پہ متفق ہو جائیں. اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں ان کے بٹھا لیجیے, اور یہ ڈاکٹر صاحب ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ جو ریئل ایکسپرٹس کو بٹھائیں, بیٹھ کے اکانومی کے بارے میں لانگ ٹرم فیصلے کریں, اور ان کو آپ انشرائن کرنے آئین میں ان کو نہیں چھڑا جائے گا. سیاسی اس کے بارے میں جو فیصلے آپ کرتے اس کو آگے چلیں, اس کو نہیں چھڑا جائے گا. چلیں آپ آگے کریں, ملک آگے چلے. صحیح ہو گیا ہے. اچھا سر, میں آپ کی طرف بھی مزید بات بھی کرتی ہوں. غزالہ سیفی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. غزالہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا غزالہ صاحب, اچھا اب یہ چونکہ حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ بھی تبدیل کر دی ہے نا, اور ابھی تک جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک وہ ڈیڈ لاک کا جو معاملہ ہے, اے پی سی 7 کے بجائے کہہ رہے 9 فروری کو ہوگی, وزیر اطلاعات خود آج یہ کہہ رہی تھی. اس سارے زمن میں کیا لگتا ہے کہ اس لیے حکومت سیریس ہو سکتی ہے؟ جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن میں آ جائے یا فون پہ نہیں ہوتا, اور اگر سیریس قسم کی کوئی دعوت ہے تو بات ہو سکتی ہے, تو کیا خان صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے, خود جائیں گے, کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت اہم سنگین مسئلہ ہے ملک کا؟ دیکھیے, خان صاحب نے تو ہر چیز میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور ہر چیز جو کہ قوم کے لیے بہترین تھی اس کے لیے کام کیا ہے. جب انہوں نے کہا, مسلسل ان کی ایک رٹ لگی ہوئی تھی پچھلے 8 مہینوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو 6 مہینوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو الیکشن کرانے ہیں تو اسمبلیاں توڑنی ہیں, تو پہلے آپ لوگ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنی. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, جو کہ ہماری خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت چل رہی تھی, اور پنجاب ہمارا سپورٹر ہے, پورا پنجاب الحمدللہ, اور جبکہ آپ نے بائی الیکشنز میں بھی ریزلٹس دیکھ چکے ہیں. اس کے باوجود ہم نے وڈرا کیا اسمبلی سے, تاکہ ان دا جنرل انٹرسٹ آف دا پبلک, لوگوں کی بہتری اور بھلائی اور قوم کے لیے یہ بہت بڑا سیکریفائس ہے کہ لوگ وننگ سیٹ سے اپنے آپ کو نکل جائیں ریزائن کر کے. یہ اس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملی, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو قوم کی خاطر یہ قربانی دی گئی تاکہ ری الیکشنز ہو. اب دیکھیے, ری الیکشنز کا 100% یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ہی جیتیں گے.
مگر ان کو یہی خوف ہے کہ ہم ہی جیتیں گے، اور ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹ لے کے جائے گی، جس خوف کی وجہ سے یہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتے. اب پولیٹیکل اکانومی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اپنی جگہ اور اکنامک اسٹیبلٹی اپنی جگہ. جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انہوں نے مسمار کیا ہے، وہیں پہ انہوں نے اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس کا خون کیا ہے اس ملک کے اندر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی اس وقت کچھ دنوں بعد، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر حالات اسی طرح چلے اور پاکستان کے لوگ کس طرح سے گزارا کریں گے، کیا ہوگا معاشرے کے اندر، بچیوں کی اور خواتین کی عصمت کا کیا ہوگا ہمارا، کہ جہاں پہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہم کھانے پینے کو محتاج ہو جائیں گے، لوگ کمزوری میں نہ جانے کون کون سے غلط فیصلے کر بیٹھیں گے. یہ صرف روٹی کی بات نہیں ہے جناب، یہ پورے معاشرے کی استحصال کی بات ہے. اس میں آپ سوشل فیکٹرز دیکھیے کہ جو تباہی اور بربادی کی طرف ایک معاشرے کو لے کے جاتے ہیں. جب آپ کا مڈل کلاس سکڑ کے لوور مڈل کلاس اور پھر بالکل لوور کلاس پہ چلا جاتا ہے، جہاں پہ تہذیب اور تمدن جنم لیتے ہیں، وہاں مڈل کلاس کا موجود ہونا بہت اہم ہوتا ہے. اور جس معاشرے سے آپ خالی کر دیتے ہیں مڈل کلاس کو، اس معاشرے کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا کوئی فیوچر، کوئی بہتری، کوئی اسٹرگل، کوئی امید، کوئی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے. وہ کہ ہمارے پاس 70% جوان لوگوں کی ایک پرسنٹیج ہے جو ہم جس کی وجہ سے آج تک بہت ساری چیزوں سے نکل گئے ہیں. مگر انہی جوان لوگوں کو جب مسمار کیا جائے، ان کی پے در پے باریوں اور حکومتوں کی وجہ سے ہماری 2 نسلیں جو ہیں وہ نیچے گئیں بجائے اوپر اٹھنے کی. 75 سال پرانے اس ملک کے اندر اگر ترقی کی رفتار صحیح چلتی تو وہ 2 نسلیں جو کہ مسمار ہوئیں اور نیچے گئیں اور غربت کی لکیر سے نیچے پھینکا گیا اور پھر وہ اسٹرگل کر کے اوپر آئے اور انہیں اب پھر نیچے پھینکا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا قتل عام نہیں ہو سکتا. قتل عام میں ضروری نہیں کہ آپ کو خون بہتا سڑکوں پہ نظر آئے، بلکہ اقدار کا خون بہ رہا ہے، آپ کی تمام جو ذہنی افزائش ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اس کا خون بہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے معاشرہ بناتے ہیں جہاں سکون نہ ہو، محبت نہ ہو، خیال نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے جگہ نہ ہو اس معاشرے میں، جہاں مڈل کلاس کی ایک جو تہذیب اور تمدن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ نہ موجود رہے، تو پھر آپ کون سے معاشرے کی تشکیل دینے چلے ہیں؟ کیا ہم کون سے مٹیریلسٹک معاشرے کی آپ تشکیل دینے لگے ہیں جس کے اندر آپ لوگ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے شادیوں میں نظر آ رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں ایک لندن میں اور ایک پاکستان میں کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے آپ کی بری حالت دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے. یہ کون سا دکھ ہے؟ یہ تو بس دکھ ہوا اور آپ نے اپنے محل کا دروازہ بند کر لیا. خدارا باہر نکلیے اور معلوم کیجئے کہ عوام کس حال میں ہے. اور آپ بھی پاکستانی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پاکستان کی حکومت، تو پاکستانی عوام کی بہتری اور ان بچوں کی جو اب پلیں گے بڑھیں گے اور جن کی نشو نما ان حالات میں ہوگی، وہ کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو؟ خدا را رحم کریں پاکستان پہ، اور باتیں کرنے کے بجائے کچھ اقدام کریں بہترین، جو کہ دل سے لگے کہ آپ پاکستانی ہیں. اوکے ٹرو. اب سر آپ کی طرف آؤں گی، جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جنرل صاحب، حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ تبدیل کر دی. بس لاسٹلی آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس ضمن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کنسیپچولی سب لوگوں کو ایک مل کے ایک جگہ بیٹھ کے پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرنے چاہیے. اس میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگ جیسے لوگ بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے حکومت اے پی سی بلا رہی ہے، پہلے 7 تاریخ پھر 9 تاریخ، وداؤٹ اینی گراؤنڈ ورک پریپریشنز، کیونکہ آپ نے اے پی سی کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. اے پی سی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوائے تحریک انصاف کے یا شاید ایک اور جماعت کے، باقی سب یہ تو حکومت آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اگر تحریک انصاف کے بھی 2 ممبر بیٹھتے ہیں، باقی سب پارٹی میں 2 ممبر بیٹھتے ہیں، تو بیلنس نہیں ہوگا. یہ آلریڈی شاید عمران خان صاحب حملہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کے اوپر حملہ آور ہیں. تو جب تک یہ ایک بیلنس آپ کریٹ نہیں کریں گے، انوائرمنٹ صحیح نہیں کریں گے، اس اے پی سی کا فائدہ کیا ہوگا آپ کا اس میں سے؟ بیسک تو پارلیمنٹ میں فیصلے ہونے چاہیے. پارلیمنٹ اس وقت لنگڑی ہماری بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ سوائے اس کے کہ جو
हुकूमती मामलात था उनको तय करने के, पार्लियामेंट ने तो और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बैठ के आप खुश होंगे ठीक है ये पार्लियामेंट हमारी किस्मों की फैसले ठीक कर लेगी इसमें। तो ये सारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एपीसी का आइडिया तो ठीक है, होती रही हैं पहले भी, लेकिन अब भी हो जाएंगी। तो इनके जो फैसले होंगे, फैसले करवाएगा कौन में से बैठ के? इनमें से कोई ऐसी है जो नॉन पार्टिसान ऐसी शख्सियात हैं कोई जो मिल के बैठ के ये फैसले करवा सकेंगी, और फैसले वो होंगे जो किसी एक ग्रुप के या किसी एक जो पीडीएम के या पीटीआई के फेवर में नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान के फेवर में होंगे। तो वो आप एपीसी कर लेंगे, बाद में आकर फिर वही बहस शुरू हो जाएगी हमारी कि मैंने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था। तो एपीसी का फायदा तभी होगा ना कि जब कोई एक आप ग्राउंड वर्क आपका सही हो, आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आपकी बातचीत हुई हो, और हर एक के जो नुक्ता नज़र है उसको देख के आपने अकोमोडेट करके कोई बेसिस तय करके आगे चलें आप उसके। वरना एपीसी आप कर लेंगे, सब मिलकर बैठ भी जाएंगे, तरीके इंसाफ का बंदा चला भी जाएगा बीच में, तो वो फैसले जो भी होंगे वो आप देखिए कि लॉप साइडेड हो जाएंगे फैसले आपके। तो इसलिए फैसले करने के लिए एक तो ये कि नॉन पार्टिसान कोई सिस्टम हो, वहाँ पे कोई चीज़ हो, वहाँ पे कोई लोग हों बैठे जो करवा सकें इसको। वो आपको कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती, आपको ऐसा ऑफिस आपको नज़र नहीं आता। और बार बार लोग ये बात कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आके बैठना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट खुद अपने आप को सलादा कर रही है, फिर आप हमको घसीट रहे हैं उसके बीच में। तो ये जो सियासी कुव्वतें हैं, पीडीएम के जितने दिमाग हैं, मिलकर बैठ के फैसला कर दें कि इस एपीसी से हासिल क्या करना चाहते हैं वो। अगर तो वो सिर्फ ये बार आके बयानबाजी करनी है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। ओके, वेरी वेल सेड, थैंक यू सो वेरी मच जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एंड दिस इज ऑफ कोर्स ओब्वियसली जनरल साहब ने लास्टली बहुत अच्छी बात की कि अगर आपने एपीसी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करनी है, जिस बताने के लिए करनी कि जी एक एपीसी कराई है हमने, तो आप करा लें, क्योंकि सारी पार्टीज एक तरफ है। एंड इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग आउट समथिंग, कोई रिजल्ट अगर आपने लाना है, तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, खान साहब एंड देन everybody must have sit together, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से बैठना होगा। सिर्फ एपीसी में पीडीएम के लोग बैठ के नहीं फैसले कर सकते, अगर उन्होंने करने तो वो खुद कर लें। ये बहुत अच्छी बात की आपने, एंड आई मस्ट से कि ये रियलाइज करना चाहिए सियासतदानों को, दिस इज अ रियल टाइम टू अंडरस्टैंड दैट जो इस सिचुएशन है, स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से, जो मैशत के हवाले से, इफ यू वांट टू करेक्ट देम, अगर आप वाकई चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं, तो फिर आपको सीरियस नोट पे बैठ के सोचना होगा कि करना क्या है, और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ आप सेलों में रखने की वजीर दाखिला से धमकियां दिलवाते हैं, दूसरी तरफ आप एपीसी में बुलाने की बातें करते हैं, वो भी सिर्फ सो कॉल्ड बातें। सो इस तरह से नहीं चल सकते मामला। वेरी वेल, इसी के साथ जी अपनी मेजबान रेसिपी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।